बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं, आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 4 अगस्त साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी किस्मत में किस्मत में कि खिदमत में, पहले क्लियर करें। हम आपकी किस्मत में। अच्छा जी, हाँ साथ तो है ही है। लेकिन दादाजी मुझे पता चला आपके पास कोई खबर है। हाँ आपके पास खबर है? हाँ, मेरे पास खबर है। डॉलर के हवाले से? हाँ, खबर क्या है, खबर घूमती घुमाती किसी न किसी तरीके से आ जाती है। हमें लोग मिलने आते रहते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो एक साहब जो हैं ठेकेदार हैं और वो मतलब के सर जी के साथ ठेकेदार सब कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, मैंने भी कर दिया है। सर जी के सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। हैं सर जी के साथ जो है ना वो ठेकेदार। तो उन्होंने कहा है कि सर जी के एक आला अफसर ने उनको कहा है कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर जो कॉस्टिंग करनी है वो 190 के डॉलर पे करनी है। 190 के डॉलर पे? ये बात काबिले एतबार और काबिले हज़म लग रही है। सर जी ने कहा है उसको, जो चाहे उनका हुस्न। और उसकी ऐसी तहसीब फिरी हुई थी क्योंकि वो बेशतर बुकिंग 242 पे कर चुका है। माल 242 के डॉलर में खरीद बैठा। तो मेरे से पूछने आया था मैं दुबई नसा कि कनाडा नसा, क्योंकि माल तो दिया नहीं जाना। माल तो ये सप्लाई नहीं होना। और सर जी की डिफॉल्ट करने का मतलब तो आप समझते हैं ना। ढस भी हो सकता है। नहीं, ढस नहीं हो सकता, लेकिन काफी ज्यादा जलालत हो सकती है। तो मैंने कहा कि नहीं, आप जाके उनसे बात करें कि देखिए आपने मुझे प्रेशराइज करके तो सारी चीजें बुक करवाई थी, माल खरीदा मैंने, ठीक है ना। तो मैंने 242 पे 236 पे बुकिंग की हुई है सारी। तो मैं 190 की कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूँ आपके साथ बैठ के, ठीक है। लेकिन जो ये चीजें मैं मंगवा चुका हूँ, इसको तो आप इन पे अकोमोडेट कीजिए। ये इसकी इनवॉइस है, एलसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। एलसी फ्यूचर में कर लेते हैं। हाँ, बात तो की जा सकती है ना। मैंने उन्हें कहा कि भागने की जरूरत नहीं है, सर जी समझदार आदमी है, सर जी के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपसे जाके मुझे वैसे ये बात बड़ी मुश्किल से हजम हो रही है, बल्कि अभी तक नहीं हो पा यार मुझे 190 वाली बात मुझे खुद नहीं हजम हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं 190 पे कैलकुलेशन। और आपको पता है जो कह दिया जाता है तो वो कह दिया जाता है। खत्म बात। दादाजी हाँ, ये तो हो गई डॉलर की खबर। आहो, इप्सोस वाला बंदा पीछे पीछे फिर रहा है, आप बात नहीं सुन रहे। नहीं, वो रीजन का सर्वे है ना यार, इसलिए इम्पोर्टेंट तो है। अच्छा, रीजन के अंदर कौन कौन से मुमालिक हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, इजिप्ट, अल्जीरिया तक। और ये नीचे जो है ये मेरा ख्याल ओमान है। यस, ओमान। और कुवैत को भी हल्का शामिल कर लें। दादाजी आप इजाजत देंगे तो मैं पढ़ दूंगा। जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। टॉप कंसर्न के हवाले से बात की गई है कि रीजन में इस वक्त सबसे टॉप कंसर्न ये क्या है? बुनियादी तौर पे हमें कल पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम डॉलर के इश्क में इतने पागल हो गए कि ये पढ़ ही नहीं सके। जी, खित्ते में जो डाटा कलेक्ट किया गया पूरे खित्ते का, उसमें टॉप पे सबसे ऊपर 65% के डाटा के साथ महंगाई है। 65% का कहना है कि महंगाई बड़ा मसला है। 39% बेरोजगारी, 31% गुर्बत और सोशल इनइक्वालिटी यानी मौशरती अदम इस्तेहकाम नहीं, इनइक्वालिटी, अदम मुसावात, अदम मुसावात। 28% करप्शन, 24% एजुकेशन की क्वालिटी, 23% बुलंद टैक्सेस, 21% मॉरल डिक्लाइन, 20% कोरोना, 20% ने ही हेल्थ केयर क्वालिटी के मुतालिक बात की, 16% जो है वो क्राइम से यानी कि जुर्म से परेशान है, और 15% क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं। इसके बाद टॉप कंसर्न पर कंट्री, हर कंट्री का। आप जरा थोड़ी सी इसमें दिलचस्पी लें, बड़ा मजे का डाटा है। पर कंट्री सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में 81% लोगों का इन्फ्लेशन के मुतालिक ख्याल है कि बहुत बड़ा मसला है, यानी कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 55% का ख्याल है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है जी। 31% का ख्याल है कि गुर्बत और अदम मुसावात सबसे बड़ा मसला है। 39% करप्शन की बात करते हैं। नहीं, ये पाकिस्तान 31%। हाँ,
28% کا خیال ہے کہ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے جی، اور صرف 16% کا خیال ہے کہ ایجوکیشن کوالٹی، ایجوکیشن کی پڑھنے پڑھانے quality. سے ہمارا کیا تعلق؟ نہیں یہ ویسے سب ایجوکیشن کوالٹی بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن کے نام پہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں یوتھیا پیدا ہو رہے ہیں. جی، اور جو 65% کا ٹوٹل نمبر ہے اس کی جو ہے کیا کہنا چاہیے، تقسیم کچھ یوں ہے کہ 81% پاکستانی مہنگائی سے پریشان ہے. جارڈن میں 76% لوگ، متحدہ عرب امارات میں 69%، سعودی عربیہ میں 64%، کویت میں 63%، مصر میں 53% اور موراکو یعنی مراکش میں 53%. دادا جی رضا بکر وہاں سے نکلا تو مہنگائی ایجپٹ میں کم ہونا شروع ہوئی ہے. اچھا جی، پرائسز اور سپینڈنگز کے حوالے سے جو ہے وہ جارڈن میں 98% لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. ہاں The majority in the region believe that prices have increased in the past 12 months. 98% in Jordan, 98% ہی موراکو میں، 96% مصر میں، 95% سعودی عربیہ میں اور 94% پاکستان میں. ان کا خیال ہے کہ مہنگائی بڑھی، 12 مہینوں میں تباہیاں مچ گئی ہیں، ان کا یہ خیال ہے. ان کا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم سے اوپر بھی بڑے پڑے ہوئے ہیں. جی 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 جی. اچھا جی، سیم اشیاء خریدتے ہوئے 10 میں سے 8 لوگ زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. یعنی 100 روپے میں پہلے جتنی اشیاء آتی تھی اب اتنی ہی اشیاء سے 125 130 135 روپے میں آتی ہیں. اور پاکستان ٹاپ پہ اس وقت 92% کے ساتھ. یعنی مہنگائی پاکستان میں ان کی نسبت زیادہ ہے، یعنی 92% محسوس زیادہ کی جا رہی ہے، پریشان ہے. نہیں کی جا رہی ہے یا کوئی کروا بھی رہا ہے نا، یوتھیا کروا بھی تو رہے ہیں. ہاں جی بالکل. اور جو اشیاء ہیں کہ کون سی اشیاء میں سب سے زیادہ تنگی دیکھنے میں آئی ہے، 88% کا یہ خیال ہے کہ فوڈ اینڈ بیوریجز یعنی کھانے پینے کی اشیاء میں 88% تک جو ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے. پھر ٹرانسپورٹیشن ہے، فیشن آئٹمز ہیں، ہوم کیئر آئٹمز ہیں، ان میں پریشانی دیکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور سعودی عربیہ میں اس حوالے سے پریشانی سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے. اچھا جی، عربیاں بھی بھوکھا پہ یا یس 88%. تو فکر تو غور نہیں کی تو عربیاں بھی بھوکھا پہ جی 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 جی. اور دادا جی اقدامات مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں. اس پہ اطمینان کے حوالے سے متحدہ عرب امارات میں 71% لوگ مطمئن ہیں، پاکستان میں صرف 49% لوگ مطمئن ہیں اپنی حکومت کے حوالے سے کہ انہوں نے اقدامات لیے ہیں. اور سب سے زیادہ غیر مطمئن لوگ مصر کے ہیں جہاں یہ صرف 15% لوگ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ کافی طویل ہے، میرا خیال ہے یہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا اور بڑا دلچسپ ڈیٹا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جی آگے چلیں، آپ کچھ خبریں بھی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں خبریں دیکھ رہا ہوں. موٹر سائیکل ہے 20,500 روپے مہنگی. سدھا ہی یار، پہلی موٹر سائیکل آپ کو پتا ہے میں نے زندگی میں کتنے کی خریدی تھی؟ پتہ نہیں یار، مجھے لگتا ہے شاید 8,000 کی شاید آپ نے لی تھی. 8,000 کی تو دوسری لی تھی. اچھا، پہلی موٹر سائیکل جو لی گئی تھی وہ 2,700 روپے کی لی تھی. اچھا وقت آپ نے انجوائے کیا ہے، مصیبتیں ہمارے حصے میں آ گئی. نہیں اس پہ وہ لطیفہ ہے نا کہ اس نے کہا کہ دادا جی آپ نہ جائیے گا، اب کیمرے لگ گئے ہوئے. جی 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 جی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 بینکوں کے اوپر ہیوی جرمانے عائد کیے ہیں، جن کے اندر سب سے پہلے نمبر کے اوپر جہانگیر صدیقی کا JS بینک لمیٹڈ ہے، اس پہ تو بنتا تھا، جس پہ 8 کروڑ 51 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے کیونکہ اس نے اپنے کسٹمر کی ویریفیکیشن کے اوپر توجہ نہیں دی. JS بینک پاکستان کے اندر بینک آف امریکن ایکسپریس بینک نہیں، بینک آف امریکہ نہیں، امریکن ایکسپریس بینک کا وارث ہے. اس لیے مشرف دور کے اندر جتنی بھی امریکہ کی طرف سے ڈالرز آئے یا پاکستان سے واپس پیزا کے جان کے اندر پاپا جانز کے اندر انویسٹ ہونے کے لیے گئے، وہ JS بینک نے ہی اس کی ویلنگ ڈیلنگ کی. سمجھ آگئی؟ جی. اچھا جی. اور اس لیے JS بینک جو ہے، اور اپنا FIA کے ڈائریکٹر جنرل جو تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پیسہ ایان علی سے برآمد ہوا تھا وہ JS بینک کا پیسہ تھا. ٹھیک ہے نا. ویسے یار ایان علی آج کل
اپنا تھریڈ بڑے خوفناک لکھ رہی ہے ٹویٹر دے اوتے. اور سیدھی عمران خان کے ساتھ سیدھی ہوئی ہے. اگر اس نے کوئی بندہ ہائر کیا ہے تو وہ بھی بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے, اور اگر وہ خود لکھ رہی ہے یار شی از ٹیلنٹ, مطلب شی از ٹیلنٹ یار, بیوٹی ود برین آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیوٹی ود برین یار, ڈالر گرل ہے وہ, واقعی ڈالر گرل. اگر وہ خود لکھ رہی ہے, ایون زبان کو ہٹا دیں, جو کنٹینٹ وہ لکھتی ہے یار, مطلب کہ میں اش کر اٹھاؤں. ٹھیک ہے, اگر میں اس کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس کی وجہ اس کی تحریریں ہوں. انٹلیکٹ ہوگا, ہاں انٹلیکچولی وہ اس طرح اس کو بنتی ہے جس طرح جو ہے وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ مطلب کہ پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہے اور پھر شہد بناتی ہے, نیکٹر اپنا, ٹھیک ہے نا, اس طرح وہ اس تھریڈ کو ویو کرتی ہے. میں اس کے 3 تھریڈ پڑھ چکا ہوں, مزہ آتا ہے پڑھ کے. مطلب تسی کہو کہ میں متعصب آدمی ہوں کیونکہ وہ عمران خان کی پتلاری ہوتی ہے. تو بھائیان بات یہ ہے کہ دیکھو عمران خان کے وقت, اس وقت عمران خان کے خلاف اس وقت سب سے زیادہ کھل کے کون آ رہا ہے؟ مرتضیٰ چودھری کہ مصطفیٰ چودھری. وہ نہیں تھا خالد بٹ ہے, وہ پروگرام جو کرتے تھے 3 مزاحیہ, ہاں جی, مزاحیہ, بنانا نیوز والے, ہاں بنانا نیوز والے. 2 ایک ان میں سے بھاگ گیا, اس نے جا کے ٹی وی جوائن کر لیا اور وہ یوتھیوں کی طرف سے جگتیں کرانا شروع ہو گئے. ان 2 کو گرفتار بھی کیا گیا عمران خان کے دور کے اندر اور بے روزگار بھی کیا گیا. پہلے نمبر پہ وہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ شفاعت علی جا رہا ہے. یہ مزاحیہ اداکاروں کی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جو چھوٹے لا رہے ہیں عمران خان کے. شفاعت علی کو اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ کیا نام ہے اس کا یار, یہ کنجر خانے کے مزاحیہ پروگرام نہیں ہے, آفتاب اقبال کے پروگرام میں اٹھانے سے لے کے اور پاکستان کے کسی بھی میڈیا میں اس کی نوکری کرنے پہ پابندی لگوانے کی تک, گرفتار نہیں کیا لیکن اس کو بے روزگار کرنے تک جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا سربراہ پوری طرح تڑلے سے سامنے تھے کہ اے کتے نوکری نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اوپر شفاعت ہے. تیسرے نمبر کے اوپر ہر وہ بندہ مجھے عمران خان کے خلاف ایکٹیو نظر آیا جس کو اس نے پکڑوایا تھا, جس کو اس نے نوکری سے نکلوایا تھا, میرے سمیت. میں بہت پیچھے تھا, میں دیکھا یار یہ انی کیوں نے بچائی ہوئی ہے, ہر 5 منٹ کے بعد ایک ٹویٹ کون کر رہا ہے, ٹھیک ہے, چبھتی ہوئی. تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کا کوئی محبت نہیں ہے ان کی مریم نواز شریف یا پی ایم ایل این کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ بغض عمران خان میں لگے ہوئے ہیں, اور عمران خان کے سے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان سے ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو ہیوملیٹ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے, ان کو پیغام بھجوائے گئے. مجھے بھی پیغام آ جاتا ہے ہفتے میں ایک آدھ, روزی روٹی پہ تو آپ ملک کیوں نہیں چھوڑ جاتے؟ بڑا ہمدرد بن کے آتا ہے وہ بندہ یہ پیغام لے کے, آپ کو کام نہیں کرنے دیتے تو آپ ملک کیوں نہیں چھوڑ جاتے, ٹھیک ہے. نہ آپ کا دادا پوتا شو چلنے دیتے ہیں, رپورٹ کر دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. آج کل رضینامہ رپورٹ ہوا ہے, یوتھیوں نے جوک در جوک رپورٹ کر رکھا ہے. وہ جب تک یوٹیوب ان کی ان اپیلوں کا فیصلہ نہیں کرتا تب تک تو ہم بندھے ہوئے ہیں نا جی قلعے کے ساتھ. تو خیر میرا مطلب ہے کہ یہ مجھے ایسے ہی ایان علی سے مجھے یاد آ گیا یار, مطلب کہ جس بندے کا جو ٹیلنٹ ہو, میں اس کی بیوٹی کا کبھی بھی وہ نہیں رہا نا قدردان, لیکن جو اس کی تحریریں ہیں. اچھا, اس کا مطلب زرداری صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قدردان آدمی ہے؟ وہ بھی اس کے اوپر لگا, اس نے وہ پہلے کے اندر تو کلیئر کیا گیا تھا نا کہ مجھے زرداری سے جوڑا گیا, پھر اس نے ان لوگوں کی چنگی ٹکا کے بےزتی فرمائی تھی. پہلا تھریڈ اس کا پڑھنے والا تھا, میں تو اس پہ بھی سٹن رہ گیا ہے کیوں اس کڑی نہیں لکھی ہے یار, اس نے اگر کسی بندے کو ہائر بھی کیا ہے یہ لکھنے کے لیے تو پھر بھی اس کو کانٹینٹ تو اسی نے دینا تھا نا یار. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, وہ لڑکی تھی, اور لڑکی, اور وہ بھی خوبصورت اور معروف لڑکی, وہ زیادہ غیر محفوظ ہوتی ہے. اس کے ساتھ تھانے میں اور جیل میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, جس دن اس نے وہ منہ کھولی, ٹھیک ہے نا, تو پھر بہت سارے لوگوں کو منہ چھپانے نہیں خودکشیاں کرنی پڑ جائیں گی, اور وہ اس پہ آ رہی ہے. میں اس دن کا منتظر ہوں
وہ جب اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہی ہے اور بہت خوبصورت آ رہی ہے. اس کا ایڈوائزر بڑا کمال کا ہے بھائی, اگر کوئی ہے, اور اگر وہ خود ہے تو بیوٹی ود برین, فینٹاسٹک. زیادہ دور ہم نکل گئے, خبروں پہ واپس آئے. ای سی ایل میں نام ڈالنے لگے, قائل ہی بڑا ہو گیا اس کا. ای سی ایل میں نام ڈالنے لگے. وہ تو یوتھیے جو تھے وہ تو اتوار کی شام کو ڈیک رہے تھے کہ ان کے نام ڈل جائیں گے, لیکن جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک راجا اپنا رانا صاحب ستے ہوئے نے. جی رانا صاحب ساڑھے نہ تے کٹ دیو یار. ٹھیک ہے, پھر پوچھا نے کی ہویا نام پہ آیا لسٹ دے وچ, پارٹی دوبارہ نہیں آتی. پھر چلو تو آگے. جی نیکسٹ, قدرتی آفات سے یعنی نیچرل ڈیزاسٹر. خیر یہ خبر میں مکمل پڑھ لوں. ہاں جی. تو یار یہ ایک تو جی ایس بینک کے اوپر سب سے زیادہ جرمانہ ہوا ہے, دوسرا کس پہ ہونا چاہیے بلا؟ حبیب بینک لمیٹڈ کے اوپر بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جرمانہ کیا ہے, اور تیسرے نمبر کے اوپر بینک آف پنجاب کے اوپر 1,72,00,000 کا جرمانہ کیا ہے, اور حبیب بینک کے اوپر 9 کروڑ اور 3,50,000 کا جرمانہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بڑا ہارڈ سٹانس لیتا ہے اس حوالے سے. یہ نو یور کسٹمر کا ڈیٹا یہ پوری طرح کمپائل نہیں کر پائے, حالانکہ میں اپنے اکاؤنٹ کے آپریشن کے حساب سے بات کر رہا ہوں, یہ جرمانہ ہونا چاہیے تھا عسکری بینک کو. رہنا پاکستان میں کہ نہیں رہنا؟ میں تو اسی لیے تو اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے سر جی کے پاس کہ سر جی جیڑے پیسے آتے نے آپ ہی چیک کر لیا کرو, ساڑھے کو کچھ بھی نہیں آتا. نہیں آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں 2 دفعہ گیا ہوں عسکری والوں کے پاس میرا اکاؤنٹ بند کر دیں, لیکن وہ نہیں کرتے. جی وہ میں خبر پڑھنے لگا تھا کہ قدرتی آفات سے پاکستان کو 72 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. یہ ایک تجزیہ نما خبر ہوتا ہے زیورخ سے چھپی ریسرچ رپورٹ ہے یار. اگلی بالکل ویسے ہے کیڑی پلا پتر کو تنخواہ نہیں لئی, اگر لیندے تے اثاثہ ہوندے اور اثاثہ ڈکلیئر نہیں کیتا, لہذا عمران نواز شریف ڈسکوالیفائی. یہ وہی ہے کہ اگر یہ والا اس کے اوپر پوری ایلڈ ہو جاتی اس ایکڑ کے اوپر, تو اس سے اتنے پیسے آنے تھے قومی خزانے معیشت کے اندر, وہ نہیں آئے. اوکے واہ جی واہ. اگلی خبر یہ ہے, وہ ظاہر ہے کہ کل کی خبر ہے کہ IMF کے آفیشلز نے کہا کہ پاکستان نے پری ریگولیٹرز میٹ کر لی ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے اسٹاک مارکیٹ اور ڈالر بھی جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا اور اسٹاک مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو گیا. ایکسپورٹ کا ڈیٹا ہم نے پڑھا تھا, 24% کی بات ہو رہی ہے کہ 24% جولائی میں جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی وہ گری ہیں. میں 26 کی خبر پڑھی سی, لیکن چلیں جی 2% کم ہو گیا جی, 2.219 بلین. اچھی بات یہ کہ ہم 2 ارب ڈالر کے سائیکولوجیکل لیول سے اوپر ہیں, لیکن اتنے سے اب ہمارا گزارا نہیں ہوگا. کاروباری افراد جنہوں نے بیرون ملک کاروبار اسٹیبلش کیے ہیں, ان کو زر مبادلہ کے اکاؤنٹ کھولنے کی اور پاک روپی کے اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گائیڈ لائن بھی جاری کی ہیں اور کچھ ترامیم بھی کی ہیں. وہ لوگ جو ہیں اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. جی دیکھیے میں نے, لیکن یہ ذرا ٹیکنیکل خبر ہے اس لیے چھوڑ دیا. ہاں میں اسی لیے کہا نا, وہ جن کو بہت کم لوگوں کو یہ ضرورت ہوگی نا. بنگلہ دیش نے ورلڈ بینک سے 2 ارب ڈالر مانگ لیے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر بھی بنگالی ٹکے کے وہی ہونے لگی تھی جو پاک روپی کی ہوئی تھی, ٹکے ٹوکری ہونے لگا تھا, لیکن میئر انہوں نے ایک ہی دن میں میئر لیے ہیں, اور اسحاق ڈار میئر لیے ہیں. جی صحیح میئر لیے ہیں. انہوں نے 8 کرنسی ڈیلر پکڑ کے اندر کیے ہیں, 13-14 چھاپوں کے ڈر سے بھاگ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے ٹکا کنٹرول کر کے ٹکے والی جگہ پہ رکھ لیا. ٹھیک ہے. ہاں اپنا یہ جو ہوتا ہے یار پیٹرول کے اندر, وہ کون سا ہوتا ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ چارج, یہ وہ ہے. ہاں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں وہ لاگو کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ اس کے اوپر جو نظر ثانی کی استدعا کی گئی تھی وہ نیپرا نے مس کر دی ہے. یہ اسٹیٹ بینک آف یہ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ جانے لگا ہے معاملہ, ان قریب آپ اس حوالے سے عدالتی کارروائی سن پائیں گی. سیمنٹ کے ڈسپیچز اضافہ ہوا کہ کمی 47.7% گر گئی. بارشوں کے اندر کنسٹرکشن کا کون سا کام ہو رہا ہوتا ہے جی, ٹھیک ہے نا, اور بارشیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے اس کی ڈسپیچز گرے ہیں. یہ جیسے ہی بارشیں تھمیں گی
یہ ڈسپیچز جو ہیں یہ ریوائیو ہوں گے سپٹمبر کے اینڈ میں جی. کیونکہ گرے سٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ موسم جو اچھا سمجھا جاتا ہے وہ اکتوبر نومبر دسمبر اور جنوری فروری میں چھت پہ ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگر سیمنٹ ٹھنڈا نہ ہو تو تریڑیں پڑ جاتی ہیں، چلاک ٹھیکیدار بتاتے ہیں. تو لہذا اگر گرمیوں میں بھی مئی جون جولائی میں بھی ڈالنا پڑے، جو عقل مند ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ لا کے اس پانی میں برف کے بلاکس ڈالتا ہے جس سے وہ مکس کیا جا رہا ہوتا ہے، سیمنٹ مکس کیا جا رہا ہے. ٹائم ختم ہو گیا، لائٹ چلی گئی ہے، سب کچھ بند ہو جانا. وائنڈ اپ کرتے ہیں نہیں پروگرام. سامعین کرام اب تک کے لیے اتنا ہی. میں کہ آخر سے ایک گل دس دی جائے جی گرمیاں پانا ہوئے نا تو جی برف پا لینا پانی جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.